अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रूबी चैनल के दोपहर खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश की तश्कील के वक्त शहर हैदराबाद पर तहदीदात के निफाज से फसादात का अंदेशा, मरकज को अपने मंसूबे पर नजरसानी करने वजीर लेबर डी नागेंद्र का मुतालबा। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी में हाई कमान के फैसले को रोकने की ताकत नहीं, 20 दिसंबर तक तेलंगाना बिल की पेशकशी का इम्कान, मधु याशिकी गौड़ का बयान। आइंदा 24 घंटों के दरमियान साहिली आंध्रा के बेशतर मुकामात पर तेज ता औसत बारिश की पेशकयासी। और दिल्ली असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को लगा धक्का, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान कांटे की टक्कर। अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने मगरबी खलीज बंगाल में तूफान के मजीद शिद्दत इख्तियार करने का इंतबाह दिया है। मौसम महकमियात के मुताबिक ये तूफ़ान फ़िलहाल चेन्नई से 520 किलोमीटर की दूरी पर रुका हुआ है, जो आइंदा 24 घंटों के दौरान मशरक़ी सिमत में अपना रुख मोड़ लेगा, जिसके असर से मगरबी साहिली आंध्रा इलाकों नेल्लूर, प्रकाशम, गुंटूर, कृष्णा में तेज़ ता औसत बारिश हो सकती है। ताहम साहिली आंध्रा इलाकों में 45 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान बताया गया है, जबकि ओहदेदारों ने मछेरों को समंदर में जाने से मना किया है। वज़ीर लेबर डी नागेंद्र ने रियासत की तकसीम के इक़दामात के एक हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद पर तहदीदात के निफाज से मुतालिक मरकज़ के मंसूबे की मज़म्मत की है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए डी नागेंद्र ने मरकज़ी हुकूमत से ख्वाहिश की है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद को गवर्नर की हुक्मरानी के दायरे में ना लाया जाए। उन्होंने याद दहानी की कि क़ब्ल अज़ीं 3 नई रियासतों की तश्कील के वक्त कोई तहदीदात आयद नहीं की गई थी। वज़ीर लेबर ने मरकज़ से सवाल किया कि वो अब आंध्र प्रदेश की तकसीम के वक्त हैदराबाद पर तहदीदात क्यों आयद कर रहे हैं, ये कहते हुए कि वो हैदराबाद में रहने वाले सीमा आंध्रा अवाम का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। डी नागेंद्र ने अंदेशा जाहिर करते हुए कहा कि मरकज़ अगर हैदराबाद पर तहदीदात के निफाज से मुतालिक अपने मंसूबे पर नज़रसानी नहीं करेगा तो इस शहर में फसादात फूट पड़ सकते हैं। GOM కు సంబంధించి ఫైనల్ డిసిషన్ జరుగుతున్నటువంటి ఈ తరుణంలో హైదరాబాద్కు మీరు ఏ రకమైనటువంటి పాలన కోరుతున్నారు అంటే, నేను చెప్పాను ఒకవేళ మీరు 10 జిల్లాలకు సంబంధించి తెలంగాణ ఇస్తే దానికి అందరూ కూడా అప్పట్లోనే మేము CLPలో ఒక ఇనార్మస్ రిజర్వేషన్ ద్వారా మేము పంపించడం జరిగింది. కానీ హైదరాబాద్కు సంబంధించి ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో GHMC కానీ, అదేవిధంగా రెవెన్యూ కానీ, హోమ్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా కేంద్రం ఒక పరిధిలో ఉంచుకుంటామంటే ఈ హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్నటువంటి 24 శాసనసభ్యులు, అదేవిధంగా 4 పార్లమెంట్ సభ్యులు మరి ప్రజాప్రతినిధులు అగౌరవపరిచిన వాళ్ళు అవుతాము। तकसीम आंध्र प्रदेश के खिलाफ सीमा आंध्रा में जारी एहतजाज के दौरान मरकज़ ने रियासत में सियासी जमातों से अपील की है कि वो ख़तरनाक बयानात की इजराई से गुरेज करे और रियासत के पुरसुकून अंदाज में तकसीम के लिए मरकज़ से ताउन करे। मरकज़ी वज़ीर शहरी तरक्यात जयराम रमेश ने कहा कि ये बिल एक हद तक जा सकता है, ताहम जब तक सियासी जमातें अवाम को तकसीम करने के बजाय उन्हें मुत्तहिद ना करे, तकसीम में रियासत का अमल बहुत तकलीफ दा होगा।
تشکیل تلنگانہ کے بل کی تیاری میں اہم رول ادا کرنے والے جے رام رمیش نے کہا کہ تلنگانہ مسودہ بل میں اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ تقسیم کا عمل پرسکون اور مساوی بنیادوں پر پورا ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سیاسی جماعتیں خطرناک بیانات دے تو کوئی بھی بل عوام میں اعتماد کی فضا پیدا نہیں کر سکتا۔ علاوہ ازیں انہوں نے کہا کہ کئی سیاسی جماعتوں نے عوام کے ذہنوں میں خوف پیدا کر دیا ہے جو اچھی بات نہیں ہے۔ مرکزی وزیر فروغ انسانی وسائل ایم پلم راجو نے کہا ہے کہ ملک میں 6 لاکھ ٹیچرز کی کمی ہے اور اس فرق کو دور کرنے کے لیے استقدامی اثر کے ساتھ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ معیاری تعلیم فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بہتر سے بہتر اساتذہ کا تقرر عمل میں لایا جائے گا۔ دریاسنا راجو نے بتایا کہ انفراسٹرکچر کو فروغ دینے کے لیے لگاتار جدوجہد کی ہے۔ اساتذہ کے تقررات کو یقینی بنانے کے ساتھ لڑکیوں اور اقلیتی طلباء کو اسکولوں میں شریک کرنے کی بھی ضرورت پر توجہ دی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اچھی معیاری تعلیم کی فراہمی بھی ضروری ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے اساتذہ کی کمی کو دور کرنے اور ملک میں ایک معیاری تعلیم فراہم کرنے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ علاوہ ازیں بہار میں چھابڑا مڈ ڈے میل سانحے کی تحقیقات کے بعد کمیٹی کی جانب سے پیش کردہ رپورٹ سے متعلق سوال کے جواب میں پلم راجو نے کہا کہ ہمارے پاس حقائق موجود ہے اور تمام ریاستی حکومت کو ہدایت دی گئی ہے کہ ملک بھر کے اسکولوں میں مڈ ڈے میل اسکیم کو روبے عمل لانے کے ساتھ مناسب حفاظتی و صاف صفائی کے انتظامات کیے جائیں۔ 4 ریاستوں میں جاری اسمبلی انتخابات کے نتائج میں کانگریس پارٹی کو ایک بہت بڑا دھکا لگا ہے۔ دہلی میں ابتدائی رجحان کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی 34 نشستوں سے آگے ہے جبکہ عام آدمی پارٹی 24 سیٹوں سے آگے ہے۔ دوسری جانب سے کانگریس پارٹی صرف 9 سیٹوں سے سبقت حاصل کر رہی ہے۔ علاوہ ازیں آج سخت سیکیورٹی کے درمیان ووٹوں کی گنتی کا آغاز ہوا۔ واضح رہے کہ 11 نومبر اور 4 دسمبر کو دہلی، راجستھان، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ میں منعقدہ اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ریاست میں اقلیتی بہبود کے لیے مختص بجٹ کے خرچ کے سلسلے میں اقلیتی اداروں کی عدم توجہی پر وزیر اقلیتی بہبود احمد اللہ نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے تمام اقلیتی اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لینے 10 دسمبر کو جائزہ اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اقلیتی بہبود نے بتایا کہ حکومت نے جاریہ مالیاتی سال اقلیتی بہبود کے لیے 1027 کروڑ روپے مختص کیے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ اقلیتوں کے لیے مختص کئی اہم اسکیمات ابھی تک شروع نہیں کی گئی۔ خاص طور پر اقلیتی فائنانس کارپوریشن اور کرسچن فائنانس کارپوریشن کی کارکردگی پر انہوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ علاوہ ازیں انہوں نے بتایا کہ مالیاتی سال کے اختتام کے لیے 4 ماہ باقی رہ گئے ہیں۔ حکومت مکمل بجٹ کے خرچ کو یقینی بنانے میں سنجیدہ ہے اور جائزہ اجلاس میں اس سلسلے میں عہدیداروں کو سخت ہدایات جاری کی جائے گی۔ ذریعہ اثنا انہوں نے کہا کہ اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے سلسلے میں وقف ایکٹ 1995 میں جو ترمیمات کی گئی ہے، اگر ان پر مؤثر عمل کیا جائے تو ریاست میں کئی اہم اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ رکن پارلیمنٹ نظام آباد و ڈپٹی چیف وپ مدھو یاشکی گوڑ نے کہا کہ مرکزی کابینہ نے حیدرآباد کے بشمول 10 اضلاع پر مشتمل ریاست تلنگانہ کی منظوری عمل میں لائی ہے۔ سیما آندھرا کے قائدین جماعت آندھرا تلنگانہ کے عوام میں خلش پیدا کرنے سے گریز کرے۔ سماعی پارلیمنٹ کے سیشن میں 20 دسمبر تک تلنگانہ بل کی پیشکشی کے امکانات ہیں۔ سونیا گاندھی یو پی اے صدر نشین نے تلنگانہ عوام کے جذبات، احساسات اور قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 55 سالہ دیرینہ مطالبے کی یکسوئی کی ہے۔ ریاست تلنگانہ کے قیام کا تاریخ ساز فیصلہ لینے پر مدھو یاشکی گوڑ نے تلنگانہ کے عوام کی جانب سے اظہار تشکر کیا۔ مدھو یاشکی گوڑ نے کہا کہ مرکزی کانگریس پارٹی نے جہاں CWC کے اجلاس میں تلنگانہ ریاست کی تشکیل کا فیصلہ لیا تھا، وہیں گروپ آف منسٹرز کی تشکیل کے ذریعے مرکزی کابینہ میں 10 اضلاع پر مشتمل تلنگانہ کے قیام کو منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیما آندھرا قائدین نے رائل تلنگانہ کا شوشہ چھوڑتے ہوئے 12 اضلاع اننت پور، کرنول پر مشتمل ریاست کی تشکیل کی کوشش کی، تاہم اس خصوص میں تلنگانہ سے وابستہ ارکان پارلیمنٹ وزراء نے وزیر اعظم منموہن سنگھ اور سونیا گاندھی سے ملاقات کر کے 2 اضلاع کی تلنگانہ میں شمولیت اور رائل تلنگانہ کے قیام کے باعث برقی پانی کے مسئلے کے علاوہ اس علاقے کے چیف منسٹرز کے دور میں تلنگانہ سے ہونے والی ناانصافیوں،
حیدرآباد شہر کی قیمتی اراضیات پر سیما آندھرا قائدین کے غیر مجاز قبضوں سے واقف کروایا اور 10 اضلاع پر مشتمل تلنگانہ کی تشکیل کی ضرورت پر زور دیا، جس پر مرکزی کابینہ نے عوامی مطالبے کو ہی پورا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ YSR کانگریس پارٹی اور تلگو دیشم اقتدار کی خاطر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے قیام پر آندھرائی باشندوں سے ناانصافی کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ آندھرائی باشندے تعلیمی، معاشی و دیگر شعبہ جات میں تلنگانہ میں ترقی کر سکتے ہیں۔ مدھو یاشکی گوڑ نے واضح کیا کہ 10 اضلاع پر مشتمل تلنگانہ ریاست میں 10 سال تک حیدرآباد دونوں علاقوں کا صدر مقام رہے گا۔ تہلکہ کے بانی ایڈیٹر ترون تیجپال کی پولیس تحویل میں مزید 4 دن کی توسیع کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ ان پر اپنی ساتھی خاتون صحافی کے ساتھ دست درازی کرنے، جنسی ہراسانی کا الزام ہے اور وہ آئندہ 4 دن تک گوا پولیس کی ہی تحویل میں رہیں گے۔ واضح رہے کہ ان کی 6 روزہ تحویل ختم ہو گئی ہے، تاہم انہیں مقامی عدالت میں پیش کیا گیا، جس نے 10 دسمبر تک ان کی تحویل میں توسیع کی۔ الہ آبادی جوڈیشل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس نے انہیں مبینہ جنسی ہراسانی کیس میں پولیس کو پوچھ گچھ کا ایک اور موقع دیا ہے اور وکیل سرکار نے تیجپال کی تحویل میں توسیع کے لیے زور دیا تھا۔ صدر جمہوریہ ہند پرناب مکھرجی جنوبی افریقہ کے سابق صدر نیلسن منڈیلا کی آخری رسوم میں ہندوستان کی نمائندگی کریں گے۔ نیلسن منڈیلا کی آخری رسوم 15 دسمبر کو ہوں گی اور ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں ایک تجویز منظوری کے لیے صدر جمہوریہ کو روانہ کر دی گئی ہے۔ منڈیلا کی آخری رسومات ان کے آبائی گاؤں قونو میں ہوں گی۔ وزارت خارجہ نے جمعہ کے روز یہ کہا تھا کہ آخری رسوم میں ہندوستان کی اعلیٰ سطح پر نمائندگی کی جائے گی۔ واضح رہے کہ افریقہ میں نسل پرستی کے خلاف جدوجہد کرنے والے نیلسن منڈیلا کا 95 سال کی عمر میں بروز جمعہ ان کے مکان میں انتقال ہو گیا تھا۔ علاوہ ازیں صدر براک اوباما اور امریکی صدر جارج ڈبلیو بش بھی اپنی اپنی اہلیہ کے ہمراہ آئندہ ہفتے جنوبی افریقہ روانہ ہوں گے، جہاں وہ نیلسن منڈیلا کی آخری رسومات میں شرکت کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں انتہا پسندوں نے انتہائی سیکیورٹی والے احاطے کے باہر کار بم دھماکہ کیا، جس کے باعث رکن پارلیمنٹ وسیم فیصل ہلاک ہو گئے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق وسیم فیصل جمعہ کی نماز ادا کرنے جا رہے تھے کہ انتہائی سیکیورٹی والے احاطے کے باہر ایک کار میں بم دھماکہ ہوا، جس سے رکن پارلیمنٹ وسیم فیصل کی موت ہو گئی۔ امریکی سابق سیکریٹری آف اسٹیٹ کونڈالیزا رائس نے کہا کہ ہندوستان امریکہ کی جانب سے سول نیوکلیئر معاہدے کے ذریعے جو ٹیکنالوجیکل مواقع فراہم کیے گئے تھے ان پر ہنوز نیک دلی سے عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ کونڈالیزا رائس، جنہوں نے اس معاہدے کے دوران اہم رول ادا کیا تھا، ہندوستان ٹائمز لیڈرشپ چوٹی کانفرنس سے خطاب کر رہی تھی۔ امریکہ اور ہندوستان تعلقات کو مضبوط بنانے کے عنوان سے یہ سیمینار منعقد ہوا۔ اگرچہ کہ اس معاہدے پر 2008 میں جارج بش کے دور میں دستخط ہوئی تھی، لیکن اب تک دونوں ممالک کئی بیرونی معاونین کی جانب سے اٹھائے گئے سول ہرجانہ نیوکلیئر نقصان قانون کے شق ہرجانہ پر تشویش ظاہر کرنے کے بعد کوئی پیش رفت نہیں کی۔ رائس نے اس بات کی نشاندہی کی کہ معاہدے پر عمل آوری کے لیے دونوں ملکوں کی جانب سے پرزور کوشش کی گئی ہے۔ قبل ازیں محترمہ خارجہ سجاتا سنگھ امریکہ پہنچ گئی، جہاں وہ امریکی اعلیٰ عہدیداروں سے باہمی علاقائی اور عالمی سطح کے وسیع تر معاملات پر مذاکرات کرے گی۔ اس بات چیت کے ذریعے یہ مضبوط اشارہ ملتا ہے کہ ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت اندرون ملک سیاسی تبدیلیوں کے تناظر میں اہمیت کے حامل ہے۔ امریکہ اپنی مشاورت میں اضافے کی صورتحال کا جائزہ لینے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ سجاتا سنگھ نے اس سے پہلے سپٹمبر میں وزیر اعظم منموہن سنگھ کے ہمراہ اور واشنگٹن کا دورہ کیا تھا۔ اس موقع پر وائٹ ہاؤس میں اوباما سے ہندوستانی وفد نے ملاقات کی تھی۔ توقع ہے کہ وہ پیر کے دن ڈپٹی خارجہ سیکریٹری ڈینیل بی پونیم سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے 2 اعلیٰ سینٹر سے بات چیت کریں گے۔ پینٹاگن اور ڈپارٹمنٹ آف کامرس سے بھی بات چیت کی جائے گی۔